बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर रखा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हकीकी आज़ादी का आगाज़ होगा और जो इस वक्त ज़राए के मुताबिक इत्तला सामने आई कि मीनार पाकिस्तान तकरीर के अहम निकात भी तैयार कर लिए गए हैं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट फुट पर आने का ऐलान किया जाएगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और हुकूमत की अदलिया मुखालिफ मुहिम के हवाले से भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती करेंगे और इमरान खान का इंतखाब मुलतवी करने के इक़दाम के हवाले से भी सख्त रद्द अमल उनके खिताब का हिस्सा होगा। एक तरफ तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है आज के जलसे की, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से आज दहशत गर्दी का ख़तरा भी ज़ाहिर किया जा रहा है और हुकूमत का कहना है कि यही वजह है कि जगह जगह पर जो कंटेनर्स लगे हैं या रास्ते बंद हैं वो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि पुलिस का तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बेशतर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ शहरों से मकामी क़यादत को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जबकि इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि हुकूमत मीनार पाकिस्तान का जलसा फ्लॉप करना चाहती है। ना वो कह रहे हैं कि हकाइक कौम के सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस मुल्क को दलदल से किस तरह से निकालना है, लेकिन उसके इन बयान पर तंज किया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और वो कहती हैं कि हकीकी आज़ादी दफन हो चुकी, जनाजा आज मीनार पाकिस्तान में होगा। और महंगाई के हवाले से जो इमरान खान साहब ने बात की, इस पर वो कहती हैं कि 4 साल महंगाई, बेरोज़गारी और तबाही के दलदल में पाकिस्तान को धंसाया गया, मुल्क लूटा। जिसने तबाही और तकसीम की दलदल में डाला हो वो निकाल नहीं सकता, वो सिर्फ फ्रॉडिया या फिर दहशत गर्द हो सकता है। बात करें अगर राना सनाउल्लाह साहब की, तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी भरपूर गुस्से का इजहार किया, बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि गद्दार वतन मीनार पाकिस्तान जैसी पाक जगह को अपने झूठ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये भी कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो वो कहते हैं कि जनाब, एक तरफ आप साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो कन्वेंशन कर रही हैं, जो जलसे कर रहे हैं, उसकी भरपूर इजाजत दी गई है। फिर एक प्लान भी नून लीग का सामने आया है, जिस तरह से मरियम नवाज मुख्तलिफ कन्वेंशन से खिताब करेंगी और तहरीक इंसाफ की जो हकीकत है वो अवाम के सामने रखेंगी। बहरहाल हकाइक हैं क्या सूरत हाल बन रही है, पीडीएम हुकूमत कहें, इंतज़ामिया कहें या फिर नून लीग कहें, इन्हें किस किस्म का खौफ है, या फिर तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है उनके खदशात कितने दुरुस्त हैं, और क्या फिर वाकई में जो हमें बताया जा रहा है कि दहशत गर्दी का खतरा है, कुछ ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है। ये हकाइक जानेंगे अपने पैनलिस्ट से, मगर इस वक्त ग्राउंड क्या सिचुएशन है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदा लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी साहब, ये जो इतलात हम तक पहुंच रही हैं कि पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है, मकामी क़यादत को भी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त सड़कों की, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो है तहरीक इंसाफ जो कि सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान पर, और ये छठी बार जो है वो पीटीआई मीनार पाकिस्तान पर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पहली बार 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, फिर 23 मार्च 2013 की इंतखाबी मुहिम का आगाज मीनार पाकिस्तान से किया, फिर 28 सितंबर 2014 को धरने के दौरान यहाँ जलसा किया, फिर 29 अप्रैल 2018 को, और फिर पिछले साल रमजान मुबारक ने 21 अप्रैल को 2022 में यहाँ पर जलसा किया था, और आज ये छठा जलसा है पीटीआई का। लेकिन इस छठे जलसे के मौके पर जो हालात हैं बिल्कुल उन 5 माजी के जलसों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त अगर मीनार पाकिस्तान की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर 1, 2, 3, 4 नहीं, मुतअद्दिद रस्तों को बंद कर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इंतजामिया की जानब से अगर दहशत गर्दी के खतरात के पीछे नजर ये रूट बंद होते तो फिर जलसे की इजाजत जो दी थी उसके लिए कम से कम एक कोई रास्ता तो दिया जाना चाहिए था, जो कोई एक रास्ता भी नहीं दिया जा सका। इस वक्त इंतजामिया ये नहीं बता सकती कि मीनार पाकिस्तान पीटीआई के कारकुन किस रास्ते से दाखिल हो सकते हैं, बाकी रास्तों को चले दहशत गर्दी के खतरात के पेश नजर बंद किया गया हो, या
ऐसे बड़े इज्तिमात में ये बात तो बिल्कुल इंतजामिया अपनी सेफ्टी के लिए क्या ही देती है कि दहशत गर्दी के खतरात मौजूद हैं, और उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान में ऐसे खतरात मौजूद भी रहे हैं। लेकिन क्या गिरफ्तारियां भी हो रही हैं कारकुनों की और मरकजी क़यादत की? देखें, ये कल रात जो है वो एक हैवी क्रैकडाउन किया गया और हर जिले में किया गया पंजाब के, जहां पर जो है पीटीआई के कुछ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। जो पीटीआई की क़यादत का क्लेम है कि कोई 1500-1600 के करीब कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, ताहम इंतजामिया ने इस हवाले से कोई बाकायदा फिगर्स तो जारी नहीं किए, पुलिस ने या किसी और अदारे ने इस हवाले से जो है तादाद एग्जैक्ट नहीं बताई, लेकिन ये पीटीआई का क्लेम है और वो सीसीटीवी फुटेज के साथ ये क्लेम सामने आए जिसमें पुलिस जो है वो पार्टी के रहनुमाओं के और पार्टी के कारकुनों के घरों पर जो है वो रेड कर रही है। और सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा रहा है कि गुज़श्ता रात पूरी ये क्रैकडाउन जारी रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई का ये भी मौक़िफ़ है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से उन्हें मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट अड्डे होते हैं वो ज़िले इंतजामिया के उसमें असर रसूख होता है और उन्हें पूरा साल इसी इंतजामिया को भुगतना होता है। और उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पीटीआई के रहनुमाओं को जो दूसरे शहरों से काफिले लाना चाहते हैं उनको ट्रांसपोर्ट ना दी जाए। और अच्छा लियाकत अंसारी साहब, एक तो ये अब जो मसाइल आप बता रहे हैं तहरीक इंसाफ को इसका सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ हमें ये बताइएगा कि इमरान खान साहब भी ट्वीट कर हमें बताते हैं कि हकीकी आज़ादी का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान को दलदल से किस तरह से निकालना है इसका एक प्लान बनाया है तहरीक इंसाफ ने। फवाद चौधरी साहब भी इसी किस्म की कुछ बातें कर रहे हैं, तो आज क्या इतलात हैं आपके पास? मीनार पाकिस्तान पर जब जलसा होगा, इमरान खान साहब खिताब करेंगे, तो अहम निकात क्या होंगे उनके खिताब के? देखिए, इमरान खान ने तीन कह लें कि नकाती जो है वो पॉलिसी देनी है। आज एक तो आईनी और कानूनी महाज पर इमरान खान जो है वो अपनी हिकमत अमली का भरपूर तरीके से ऐलान करेंगे और आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट फुट पर आने की जिद्दोजहद का ऐलान करेंगे। इस सिलसिले में हिकमत अमली इमरान खान जिसका मुमकिन तौर पर ऐलान कर सकते हैं उसमें यह है कि जो लॉयर्स ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन 27 मार्च को तलब किया है, उसकी पीटीआई मुकम्मल तौर पर उसके साथ इज़हार यकजहती करेगी और उस अलामिये की और वहाँ पर होने वाले जो फैसले हैं उनको इंडोर्स करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माय नुमाइंदा लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इमरान खान साहब मुतवक्के तौर पर जो बात करने जा रहे हैं उस हवाले से हमें बता रहे थे। तो इमरान खान साहब का सेहत याबी के बाद ये पहला बड़ा जलसा होगा। हुकूमत की जानिब से एक तरफ जलसे की इजाज़त भी दी गई है और पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हो क्या रहा है इस पर हम बात करते हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। एक जमहूरी, एक आईनी कानूनी हक है तहरीक इंसाफ का जिसे वो इस्तेमाल करते हुए आज जलसा करने जा रही है। बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से रुकावट नहीं डाली जा रही है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन रुकावटें हमें सड़कों पर नज़र भी आ रही हैं। इमरान खान साहब का जो खौफ है यही वजह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि वो जलसा करें, हालांकि अगर वो करने देंगी तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से तो आप और मौका दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को, उनके कारकुनों को, उनके रहनुमाओं को कि वो आपके खिलाफ मजीद बात करें। गंदी तो इस सारे खेल में हुकूमत हो रही है, आप भी यही समझते हैं? देखिए, जैसे कि इमरान खान साहब अब से पहले भी कह चुके हैं कि मैं उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूँ तकरीबन कि मरियम नवाज़ साहिबा उनकी पीटीआई की 12वीं खिलाड़ी हैं और वो उनके लिए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। अगर आप मरियम नवाज़ साहिबा के नाम को यहाँ पे रिप्लेस कर दें उस लार्जर ग्रुप से जो कि एक तसादुम कर रहा है पीटीआई से, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी हैं, दीगर राना सनाउल्लाह साहब भी हैं जो कि इस तसादुम के अंदर शामिल हैं, तो इमरान खान साहब का कहना फिर भी दुरुस्त होगा कि ये सबसे पीटीआई के बेहतरीन 12वें खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये इस तरह के काम कर रहे हैं जिनकी वजह से शायद इमरान खान साहब की मकबूलियत मज़ीद हो जाए। देखिए, इसके बहुत से मसाइल हैं। मैं इस पे 3 पहलुओं पे बड़े मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि कानून और आइन को तो अब हम तकरीबन भूल ही जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये बात करनी कि क्या आइन के अंदर ये हक़ है तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता कि आइन में यह हक़ नहीं। ये बात आर्ग्यू करनी कि क्या इलेक्शन स्केड्यूल से पहले या ऐसे टाइम पीरियड पे जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हो कि इलेक्शंस करवाए जाएं, क्या इलेक्शन कैंपेनिंग करने की इजाज़त होगी, जलसों की इजाज़त होगी, क्या इलेक्शन एक्ट के अंदर इसकी इजाज़त है, क्या ऐसी सिचुएशंस पे 144 लगाई जा सकती है। मेरा ख्याल है कानून बड़ा सिंपल हो गया है, बड़ा क्लियर हो गया है। हमने पिछले 70 साल से मुख्तलिफ औकात में इस पर जूरिस्प्रूडेंस देखी
کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ختم نہیں کیا جا سکتا. ہر شہری کو اس طرح کے جلسوں میں آنے کی اجازت بھی ہے, بلکہ ان کا حق ہے کہ وہ ہر چیز کو, ہر بندش کو توڑ کے آئیں. لیکن دوسری طرف یہ جو حکومت جو کام کر رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. چلیں امیجن کریں جو بھی لیاقت انصاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ تمام رستے بند کر دیے گئے, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 5 لوگ آتے ہیں ٹوٹل عمران خان صاحب کے جلسے پہ. ایک عمران خان صاحب خود, ایک شاہ محمود قریشی صاحب, ایک دونوں کے ڈرائیور, اور ایک شخص اور پہنچ جاتا ہے. 5 لوگوں کا جلسہ ہوتا ہے, اور سارے سوشل میڈیا پہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس میں اور ڈرون فوٹیجز میں دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بندے نہیں ہیں. اچھا تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے؟ کیا واقعی عمران خان صاحب کے ووٹرز کم ہو جائیں گے؟ جو لوگ نہیں پہنچ سکے جلسے میں, کیا وہ عمران خان صاحب کے ووٹرز نہیں رہے, ان کے سپورٹرز نہیں رہیں گے؟ جو گھروں سے نہیں نکلیں گے کہ نہیں یار آج ہم نہیں پہنچ سکیں گے, رکاوٹوں کی وجہ سے تو نہیں جاتے جلسے میں, کیا وہ جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جلسے میں نہیں پہنچیں گے, وہ بیلٹ والے دن جا کے عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ نہیں کریں گے؟ پھر یہ کس طرح کی عجیب منطق ہے. اچھا اگر کم بھی کر دیں, جلسے میں 2 بندہ بھی ہو, تو آپ کا موقف تو الیکشن ہے نا, صرف بیانیہ نہیں ہے. آپ بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز تو نہیں جیت رہے. آخری جملہ میں صرف اس کے اندر کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری وجہ جس وجہ سے مجھے یہ بڑی عجیب سی بیوقوفی کا عمل لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت کا ایک کاسٹ اینڈ ایکسپینڈیچر بھی آتا ہے. جو عبوری حکومت ہے پنجاب کی, اس نے کنٹینرز کو لانے میں, وہاں رکھنے میں, لوگوں کو امپلوائے کرنے میں, کرینز لانے میں, گاڑیاں آگے کرنے میں, پولیس کی نفری, ٹریفک پولیس, یہ وہ کرنے میں حکومت کے پاکستان کے نیشنل وسائل لگے ہوں گے. مہربانی کر کے یہ پیسے آپ سیو کر لیں تاکہ قطرہ قطرہ کر کے شاید کچھ عرصے میں ہمارے پاس الیکشن کرنے کا عدیل بڑائی صاحب, حکومتی موقف جاننے کے لیے آپ کی جانب آتے ہیں. حکومت چاہتی کیا ہے, حکومت کرنے کیا جا رہی ہے, کیا حکومت کو معلوم ہے, کیا آپ کو معلوم ہے؟ جیسا کہ سعد رسول صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کر کے اگر کارکنان نہیں پہنچتے تو کیا اس سے تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے, وہ یہ کلیم کرتی ہے, اور سرویز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت ملک کی دیگر جماعتوں سے زیادہ عوام میں مقبولیت تحریک انصاف کی ہے. کیا یہی وجہ ہے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ سیاسی طور پر تو مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو جو کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ وہ کر لیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, رانا ثناءاللہ ہوں, پوری حکومتی مشینری جو ہے, نون لیگ کہیں, یہ سب لوگ, بلکہ اب تو اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی شامل ہیں. وزیر اطلاع سندھ نے تو عمران خان صاحب کو سیکیورٹی رسک تک قرار دے دیا ہے. جتنی سخت زبان اور جو لب و لہجہ استعمال ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت کی فرسٹریشن ہے جو وہ نکال رہے ہیں اس طرح کی بیان بازی کر کے؟ یہ حکومت کی نئی حکمت عملی ہے. اس سے پہلے حکومت بات کرنا چاہتی تھی, عمران خان صاحب جو تھے ان کا رویہ سخت تھا. اب عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ یہ پیشکش کی کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ملک کے لیے, لیکن حکومت اس وقت اس لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب حکومت پیچھے ہٹ چکی ہے, بات کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس عمران خان صاحب کو آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ انتخابات کی تاریخ عمران خان مانگ رہے ہیں نا, تو یہ جو 8 اکتوبر کی بھی تاریخ ابھی سامنے آئی ہے, یہ 8 اکتوبر کو بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے جو انہوں نے پلان بنا رکھا ہے, کیونکہ 8 اکتوبر کو اگر انتخابات ہونے ہیں تو اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں, اور انہوں نے اگلے 3-4 مہینے میں ایسا کیا کر لینا ہے کہ جو ابھی یہ انتخابات اس لیے نہیں کرا رہے کہ جی اگلے 4 مہینے میں ڈیلیور کر لیں گے. تو یہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں, اور حکومتی جو لوگ ہیں ان سے بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ڈی ریل ہو جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن کسی صورت, کیونکہ الیکشن کا مطلب عمران خان ہے, الیکشن ہوتے ہیں عمران خان ہے, اور عمران خان کا خوف بھی ان کے ذہنوں پہ سوار ہے کہ وہ واپس آ کر وہ احتساب کریں گے, وہ پکڑ دکڑ کریں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے, اور سسٹم ڈی ریل کرنے کی ڈگر پہ تو چل پڑے ہیں. آئین اور قانون کو آلموسٹ معطل کر دیا ہے. آج جو پیٹیشن دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں بڑے جو لیگل پوائنٹس ہیں اس میں وہ اٹھائے گئے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا, ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت, ملک میں سب سے زیادہ مقبول اس وقت جو سیاسی جماعت ہے, آپ اس کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں. تو اس طرح
ایک جانب آپ انتخابات کیوں نہ دے رہے؟ وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ پیر سے دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ پیر سے جو انتخابی جلسے کرنے جا رہی ہیں، شروع کرنے جا رہی ہیں، قصور سے وہ شروع کریں گی، اس میں دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران خان کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر اس کو چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا ہے کہ کوئی وہاں پہنچ نہ سکے. عدیل صاحب یہ اس تو طرح چل نہیں سکتا معاملہ. لیکن حکومت یہ تو چلیں کوئی عدیل یہ تو اس میں تو شاید چلے کوئی منطق ہو کہ نون لیگ کے جلسوں میں کم لوگ ہوں گے تو دہشت گردی کی شاید کم پاسبلٹی ہو. لیکن یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک کہانی چلے گی؟ آپ کی ریڈنگ میں جو آپ جن لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، حکومت کے بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ریاست سے بھی کرتے ہیں، عوام سے بھی کرتے ہیں بطور بیورو چیف، آپ کے خیال میں یہ کتنا اس کو چلا سکیں گے؟ کیا شرط یہ ہے کہ جب تک ہم الیکشن جیتیں گے نہیں تب تک کروائیں گے نہیں؟ اگر یہ شرط ہے تو اس میں اکتوبر کی تو کوئی ڈیٹ نہیں، یہ تو پھر کئی اکتوبر اس میں آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ والی تو اکتوبر کبھی بھی نہ آئے اس طرح کا جس میں واقعی جی عدیل وڑائی صاحب بات جلدی مکمل کیجئے گا، پھر حسن رضا کے پاس بھی مجھے جانا ہے. جی کتنا چلائیں گے؟ حکومت اس وقت، حکومت کی اہم شخصیات اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی اور سیٹ اپ آ جائے، کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے جو چاہے جتنا مرضی عرصہ چلے لیکن عمران خان نہ آئیں. یہ کسی صورت قبول نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چونکہ ہم میچ کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہوں نے تو پچ اکھاڑ دی. اب تو یہ معاملہ چلے سپریم کورٹ میں گیا ہے، اب اس کا آگے جا کر کیا بنے گا وہ تو 8 اکتوبر کی جو تاریخ آ گئی ہے یہ بھی صرف بتانے کے لیے عدالت کو آئی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے ان حالات میں بھی یہ تاریخ دے دی اور یہ جو ان سرکمسٹانسز میں انتخابات جو ممکن نہیں تھے اس کے بعد آگے جا کے نئے بہانے آپ کو آنے والے مہینوں میں، آنے والے ہفتوں میں سننے کو ملیں گے. اور یہ معاملات جو ہیں یہ معاملات اکتوبر سے بھی آگے جائیں گے. اور یہ اس لیے یہ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگلے 4-5 مہینے میں بھی حالات ٹھیک چونکہ نہیں ہونے، کس طرح عوام کے پاس جائیں گے، کیا عوام کے پاس لے کے جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ انتخابات کا معاملہ جو ہے یہ اکتوبر سے بھی آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. عدیل اور منظور بسان نے بھی جو بڑے مشہور ہیں خواب دیکھنے کے معاملے میں، انہوں نے بھی خواب دیکھ لیا اور انہیں بھی نہیں لگتا، جیسے آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے، انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو اکتوبر سے آگے چلے جائیں گے. بہرحال حسن آپ کے جانب آئیں گے. عدیل وڑائی صاحب کی بات آپ نے سنی، سعد رسول صاحب کی بات آپ نے سنی، اور آج جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، جو سیاست میں ہو رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے. آپ کا کیا اسٹانس ہے سیاسی صورتحال میں؟ دیکھیں اپنی نااہلیوں نالائکیوں کو چھپانے کے لیے جو مخالف اگر جماعت جلسہ کرنے جا رہی ہے تو اس کے آپ کو جلسے کو وہ آپ کو جو ہے وہ دن رات سونے نہیں دے رہا کہ اگر وہ مینار پاکستان میں اتنا بڑا شو اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اپنے ہی پہلے بنائے ہوئے ریکارڈ توڑ گئے تو پھر جو ہے یہ 13 اتحادی جماعت یہ کا جو پورا حکمران بنے ہوئے ہیں یہ کہاں پر جائیں گے، یعنی ان کی پوزیشن کہاں ٹھہرے گی. تو یہ بنیادی طور پر اپنی وہ جو کوتاہیاں ہیں، اپنی نالائکیاں ہیں، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے پورے لاہور میں کنٹینرز لگا دیے. میں خود لاہور میں دیکھا کہ مطلب کہ اگر آپ نے ایس او پیز طے کر لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کے، اگر آپ نے ان کو 48 شرائط پر اجازت دے دی مینار پاکستان جلسہ کرنے کے لیے، تو آپ کی بھی تو کچھ شرائط ہیں کہ آپ راستے بند نہیں کریں گے، تحفظ فراہم کریں گے. تو یہ بھی ریاست کا کام ہے، یہ ضلعی انتظامیہ کا کام ہے. اگر آپ ان کے راستے بند کر کے اور آپ یہ کہیں کہ اگر ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ جلسہ کریں تو ان کے لیے تمام سرکاری پروٹوکول لگا دیے جائیں اور ان کے جلسوں میں زبردستی سرکاری ملازمین پہنچے، اسپیشل برانچ کے افراد جو ہے ان جلسوں میں شرکت کریں اور تمام افسران جو ہے وہ ان جلسوں میں اپنی حاضری یقینی بنائیں، تو پھر تو یہ کھلا تضاد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سسٹم نہیں چلا کرتے. جمہوریت میں جو ہے وہ سسٹم کو قبول کرنا پڑتا ہے، اگلے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ مطلب کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب اپنے جلسے سے افراد کہیں کہ میں نے یہاں پہلے وہ مسلم لیگ نون کے جلسے میں جائیں تاکہ ان کا جلسہ بڑا لگے. آپ کے پاس عوام کیوں آ گئی تو ان کے جلسے میں عوام کیوں ہے. آپ نے مینار پاکستان میں جلسہ رکھ لیا تو وہ بند کمرے میں حالوں میں جلسے کر رہے ہیں. تو یہ مقابلہ اس چیز کا نہیں ہے، یہ عوام کے ذہنوں میں جو چیز ہے نا دراصل ان کا مقابلہ ہے. دیکھیں 2 طرح کے اس وقت جو ہے وہ مقابلے جاری ہیں.
ایک وہ کہ جو حکمران بتاتے ہیں، جو ریاست بتاتی ہے، جو حکمران ہمیں دعوے، اعلانات، بیانات کی روشنی میں بتاتے ہیں، اور ایک یہ جو میرے ہاتھ میں ہے موبائل، سوشل میڈیا، جو اس کے ذریعے عمران خان کہتا ہے کہ کیا یہ جنگل کا قانون ہے. یہ کل اگر ان کی سٹیٹمنٹ ہے، آج ہر ایک بچے کو یاد ہوگا کہ کیا یہ جنگل کا قانون ہے. دیکھیں کتنا چلائیں گے، دیکھیں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یہ آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کی طرف اگر نظر دورائیں، تو وہ تاریخ بتاتی تھی کہ اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا. اس ٹائم ہم جو ہے وہ یوتھ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں، حکمران جماعت ہے، یہ کہتے ہیں کہ تمام ملبہ آپ اگلے پہ ڈال دیں. آپ 8 10 11 مہینے آپ خاک کرتے رہے ہیں، آپ نے کچھ کام نہیں کیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر ایک بیانیہ اپنا لے سمجھ آگئی، وہ اگلے ہی دن کتنا چلائیں گے، کب ہوگا الیکشن، نوجوانوں کے ان کے دماغوں پر چڑھ جائے، تو پھر آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ صاحب الیکشن کی ہر بندہ یہ بات کرتا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں کیا پرائم منسٹر صرف پنجاب کا ہے؟ پرائم منسٹر پورے پاکستان کا ہے. بالکل. اگر آپ نے فری آٹا دینے کے حوالے سے ایک سبسڈی پروجیکٹ شروع کیا رمضان میں، تو آپ کو کیوں آئے روز صرف لاہور کے ہی جو ہے وہ رمضان بازار نظر آتے رہے؟ لاہور کے ہی آپ کو جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ سٹالز دکھائی دیتے رہے؟ پنجاب میں ہی آپ کیوں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اڈے جمائے رکھتے ہیں؟ آپ اپنے جو ہے وہ پراپر اپنی پوزیشن جمانے کے لیے آپ یہاں پر کیوں دورے کرتے ہیں؟ کیا کشش ہے پنجاب میں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر پنجاب نہیں ملتا تو آئندہ حکومت بھی ان کی نہیں آئے گی. ان کو اندازہ ہے کہ ہمیں پہلے پنجاب میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنی ہے. جائیں شہباز شریف صاحب، آپ سندھ کیوں نہیں جاتے؟ تھر میں آپ کو بچے نہیں دکھائی دیتے جن کو دودھ تک نہیں ملتا، جن کو روٹی تک دستیاب نہیں، جن کو صاف پانی دستیاب نہیں، جن کے حالات آپ دیکھیں، خوراک کے مسائل ہیں سندھ میں. وہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ بار بار آپ پنجاب میں آ کے نگران سیٹ اپ کی جو ہے وہ ان کی سپورٹ لے کے آپ اپنی کیمپین یہاں سے جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا ملبہ جلد سے روکنا، عوام کو جو ہے وہ آزادی رائے سے منع کرنا، ان پر جو ہے پابندیاں لگا دینا. یہ پابندیاں ہی ہے نا کہ آپ کسی جگہ پر نہیں جا سکتے، آپ کو وہاں پر نہیں جا سکتے، راستے بند کر دینا، عوام کے تحفظ پہ ڈاکہ مارنا، عوام کو سہولیات دینے کے بجائے مشکلات میں اضافہ کرنا. دیکھیں تو پھر کل خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ آپ الیکشن نہیں کراتے، آئین سے آپ اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں، قانون سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں. ہر دفعہ آپ کو پنجاب نظر آتا ہے. جائیں آپ دیکھیں جا کے جو سیلاب زدگان تھے ان کو آپ نے خوراک کے مسائل آج تک حل نہیں کیے. آپ آ جاتے ہیں یہاں پر جو ہے پراپر سیاست کرنے کے لیے، آپ آ جاتے ہیں پنجاب پر ہی آپ نے کیوں فوکس کر رکھا ہے؟ اصل بنیادی مسائل صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ان چیزوں سے نکل کر کون جیتا ہے، کون ہارتا ہے، کون سی پوزیشن مضبوط ہے، کس کی پوزیشن کمزور ہے، آپ کو فہم و تفہیم والا راستہ اختیار کر کے ایک پوزیشن پر آنا پڑے گا. عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. پہلے یہ کہتے تھے کہ میں چوروں سے بات کرنے کو تیار نہیں. آپ وہ کہتے ہیں جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک میز پر آئیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ آخر مسائل کا حل ایک میز پر بیٹھنے سے ہی. ایسے آپ ایک دوسرے کے خلاف جتنا مرضی بولتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، مسائل ایسے حل نہیں ہوں گے. سوال آپ سے سعد رسول صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ 6 ماہ میں حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کر لے گی، اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک آ رہی ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سعد رسول صاحب، جو بات آپ حسن سے جاننا چاہ رہے تھے وہ بات ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. ساری سچویشن حسن نے ہمیں بتا دی اور وجہ بھی بتا دی کہ حکومت چاہتی کیا ہے. چاہتی یہ ہے کہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو، وہ اپنے قلعے مضبوط کر لے اور کسی طرح سے نقصان پہنچائے تحریک انصاف کو. الیکشن کمیشن نے 6 ماہ کا وقت دیا ہے. عدیل بڑائی صاحب کو نہیں لگتا کہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہوں گے، انہیں لگتا ہے کہ الیکشن مزید ڈیلے ہو جائیں گے، مزید آگے جائیں گے. تو آپ کی کیا اسسمنٹ ہے ساری سیاسی صورتحال کو دیکھ کر کہ اب جو الیکشن کمیشن نے وقت دیا اکتوبر کو، کیا تب تک الیکشن ہو جائیں گے اور پھر جو پی ڈی ایم جماعتوں کی خواہش ہے اپنے قلعے مضبوط کرنے کی وہ کر لیں گی؟ تحریک انصاف کی مقبولیت بھی کچھ کم ہو جائے گی 6 مہینے تک؟
دیکھیے ایک بات تو اب واضح ہو گئی ہے عدیل صاحب کی بات بھی سن کے اور دیگر تبصرے بھی سن کے، حسن کی بات سن کے، اس سے پہلے جب لیاقت بھی بات کر رہے تھے، کہ یہ والی پی ڈی ایم حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب تک یہ اشور نہ کیا جائے کہ ان کی کسی طریقے سے ان کو الیکشن جتوا دیا جائے گا یا وہ الیکشن جیت جائیں گے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دل میں پی ڈی ایم کی محبت پیدا کر دے، لیکن اس وقت تو یہ بات بڑی مشکل لگ رہی ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ لیکن جب تک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہیں پیدا ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، کوئی اور سسٹم آ جائے، کچھ اور ہو جائے، لیکن ہم عوام کے پاس نہیں جائیں گے، یہ ان کی ڈیزائر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس ملک میں کہ کوئی اور سسٹم آ جائے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے، سسٹمز اور موجود بھی ہیں، اس میں ہمیں کوئی ادھر ادھر کی بات، بہت عرصے تک پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں تھی، اس خطے میں جمہوریت نہیں تھی، پھر بھی دنیا چل رہی تھی، لیکن اگر ہم ایک جمہوری معاشرہ رہنا چاہتے ہیں، ہم ایک جمہوریت رہنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم ایک آئین کے تابع جمہوریت ہیں اور ہم الیکشنز کو انڈیفینیٹلی پرولونگ کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، امپاسبل ہوگا میرے خیال میں، کہ آپ سپریم کورٹ کے یا عدالت کے حکم کے نیچے الیکٹورل جمہوری پروسیس کو بہت زیادہ طول یا ڈیلے کر سکیں۔ عدالتوں کے لیے کوئی زیادہ آپشن نہیں ہوگی کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کہ وہ اس کے اندر سپیس کریٹ کر سکیں، تو یہ بھی کرنا مشکل ہے۔ اب آپ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ بس لوگوں کی بات نہ مانیں، آپ کو سپریم کورٹ کہے آپ الیکشن کروا دیں، آپ کہیں میں نہیں کروا دیں، آپ کو لوگ کہیں الیکشن کروا دیں، آپ کہیں کہ جی ہم نہیں کرواتے، آپ کو ساری عوام کہے کہ الیکشن کروا دیں، آپ کہیں ہم نہیں کرواتے، آپ لوگوں کے جلسے روکیں، یہ کریں وہ کریں، اریسٹ کر لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب سے بڑا ایک قدرت کا قانون بھی ہے جس کے اندر پاکستان 220 ملین لوگوں کے ہم یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اتنے لوگوں کی جب کوئی ڈیزائر ہو، کوئی دعا ہو، اتنے لوگوں کے دل میں کوئی خواہش ہو، وہ اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہوں، وہ اس کے لیے ڈنڈے سوٹے کھانے کو تیار ہوں، تو ایک بڑا نظام ہے، ہم سب سے بڑا نظام ہے جو اس پبلک ول کو نہیں روکے گا، اس کو پریویل کروائے گا۔ میرے خیال میں زیادہ دیر الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے، زیادہ کوشش کریں گے تو بجٹ کے بعد ہوگا، لیکن بجٹ کے بعد الیکشن میرے خیال میں کروانے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد الیکشن کرانے پڑیں گے، زیادہ دیر الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکیں گے۔ عدیل بڑائی صاحب، عمران خان صاحب بار بار ان خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں، پھر کل ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت نے بھی وزیر اعظم کو خط لکھا، شہباز شریف کو، کہا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اس پہ ریئیکشن سامنے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں، اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے آپ کو اکتوبر سے آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو بات سعد رسول صاحب بھی کر رہے ہیں، کیا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن مزید اتنی دیر تک ملتوی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آنے والے دنوں میں چونکہ یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں خیر آنا ہی تھا، اور آج جو پیٹیشن تحریک انصاف کی جانب سے ایک آئینی پیٹیشن دائر کی گئی ہے، یہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ وہ اس میں توہین عدالت میں نہیں گئے، اس میں انہوں نے جو آئینی پیٹیشن دائر کی ہے اور اس میں جو سوالات صاحب نے اٹھائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور اس میں عدالتیں کیا کہہ سکتی ہیں؟ کیا وہ جو انتظامی مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے ایسی نظیر قائم کر دیں کہ جی آئین پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ ایسا اگر ہوتا تو جو اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے پھر وہ نہ آتا۔ تو یہ تو واضح ہے کہ عدالت نے آئین کی، قانون کی چونکہ پاسداری کرنی ہوتی ہے، اور وہ محافظ ہیں اس آئین اور قانون کی۔ یہ حکومت کو پتہ ہے کہ عدالت سے کیا چیز سامنے آ سکتی ہے، لیکن حکومت اس حوالے سے تیار ہے کہ تصادم ہوتا ہے تو ہو جائے، الیکشن نہیں ہونے دینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو اٹارنی جنرل نے ریزائن کیا، اب یہ اٹارنی جنرل کا یہ معاملہ یہ تھا کہ ان پر دباؤ یہ تھا کہ آپ کیوں نہیں بینچ پر اعتراض کرتے، آپ یہ جو مختلف بینچ بنتے ہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل جو ہوتے ہیں
وہ بینچ اور حکومت کے درمیان ایک بہتر تعلق رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن حکومت اپنے اٹارنی جنرل کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ وہ ایگریسو سٹریٹجی بنائیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، وہ ایک اٹیکنگ پوزیشن جو ہے وہ بنائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے تنگ آ کر کل پھر جو استعفیٰ دیا اور اس کے بعد بہرحال وہ واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آگے صدر مملکت کو فارورڈ نہیں کیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں الیکشن تو دور کی بات، یہاں تو انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی، الیکشن تو دور کی بات آپ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی، اور بقول آپ کی حکومت اس وقت اگریسو موڈ میں ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی دنگا فساد ہوتا ہے تو ہو لیکن الیکشن نہیں ہونے دینے۔ حسن رضا صاحب، یہ جو بات پیپلز پارٹی آج کل ہمیں کرتی بھی نظر آ رہی ہے، بڑا سخت سٹانس لے لیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، آج بھی بولی ہے پیپلز پارٹی، اب یہ پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا عمران خان صاحب سے؟ وہ کیا نون لیگ کے ٹریک پر آ رہی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے میں نے ایک میٹنگ کا احوال بتایا تھا، جس میں نے بتایا تھا کہ آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ آئین کی منشا کے مطابق الیکشن جو بنتے ہیں وہ ہونے چاہیے اور ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی طرف سے تو یہ بھی ایک تجویز رکھی گئی تھی کہ بجائے آپ اکتوبر میں جا رہے ہیں، اگر یہ 2 صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو ہمیں انہی اسمبلیوں کے ساتھ جو ہے تمام الیکشن کروا دینے چاہیے، یا پھر ہمیں اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ وفاقی حکومت ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، اور آصف زرداری صاحب ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ بھی انتشار نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک ریاست رہے، حالات تیسری غیر جمہوری ریاستی اداروں کے پاس نہ جائیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھ کے معاملات جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ ہمیشہ سے جتنی دفعہ بھی میں نے چاہے بلاول بھٹو صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہو، زرداری صاحب سے ہو، ان کے باقی عہدیداروں سے ہوئی ہو، ان کے اجلاسوں کی اندرونی کہانی لی ہو، ان کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے ہم نے اسی پلان کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم جماعتیں، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے کسی بھی صورت عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں اور وہ اقتدار سے باہر چلے جائیں۔ دیکھیں، آپ نے جنرل ضیاء الحق کا ایک جملہ جس کو ہمیشہ سے جو ہے ہم اس پر تنقید ہوتے دیکھتے رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین پاکستان محض ایک آئین کا جو ہے کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن آج ہمیں وہ شاید آئین کا ٹکڑا جو کاغذ جس کو قرار دیا تھا وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ شاید انہوں نے کسی زمانے میں یہ بات کی تھی، اور شاید ان جو ہے حکمرانوں کے لیے کی تھی کہ جو آئین کو تسلیم نہیں کرتے، آئین کو روند کر رکھ دیا انہوں نے، اور اگر آئین کے مطابق چلیں تو کیا ہے، کیا ہمیں کسی دوسرے دشمن کی طرف دیکھنے کے لیے، ہمیں تو معاملات خود بخود بہتر ہوتے جائیں گے، لیکن ہم نے دشمن خود اپنے طرف پال لیے، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اب عدالت میں گیا، میں تو یہ درخواست کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ سے کہ جنہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی، پہلے تو آپ ان کی تلبیاں کریں نا، پہلے تو آپ ان پہ توہین عدالت کے حوالے سے اداروں کو بلائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلائیں، گورنر خیبر پختونخوا کو بلائیں کہ بھئی جب آپ نے تاریخ کا وقت مقرر کر دیا، آپ نے ایک فیصلہ سنا دیا، تو آپ اپنے تائیں کیسے فیصلے لے سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس سارے معاملے کا نوٹس لے، بہرحال تحریک انصاف چلی بھی گئی ہے عدالت اس سارے معاملے کو لے کر۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک دلچسپ قصہ خط سے متعلق۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اس مہنگائی کے دور میں عوام جائے تو کہاں جائے؟ ایک خط کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی 50% کے قریب ہے، ایسے میں ایف بی آر ان لینڈ ریونیو کے ایک افسر نے وزیر اعظم کے نام خط لکھا ہے جو کہ منظر عام پر آیا ہے۔ خط کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مہنگائی کے باعث اخراجات پورے نہ ہونے کے سبب کرپشن کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے ان افسر کی جانب سے وزیر اعظم صاحب سے، اور خط کے مندرجات کے مطابق مہنگائی اور اخراجات بڑھنے کے باعث مستقبل کے لیے کوئی جمع پونجی نہیں ہے، ایگزیکٹو الاؤنس فراہم کیا جائے، تنخواہ نہیں بڑھانی تو کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ معاشی حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حکومت کے پاس کیا پلان ہے؟ کرپشن تو ناسور ہے، عوام کی قوت خرید کیسے بڑھائی جائے، مہنگائی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو حکومت وقت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان افسر نے بھی وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور وزیر اعظم سے اس کا حل اور جواب مانگا ہے۔ آپ کی جانب آتے ہیں عدیل، سب سے پہلے اسلام آباد سے یہ خبر آئی ہے، یہ جو خط سامنے آیا ہے افسر کا، مہنگائی اس قدر بے قابو ہو گئی ہے کہ غریب عوام ہو یا سرکاری ملازمین یا سرکاری افسر سبھی اس سے بے حال ہیں؟
یہ تو جس ملازم نے خط لکھا اور جن ملازمین کی بات کی ان کی تنخواہیں پھر بھی کچھ بہتر ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ اس سے بھی نیچے یعنی جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، لیکن یہ حکومت کی پرائیورٹی میں نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے محکموں سرکاری ملازمین یہ تو چلیں لاکھوں کی تعداد میں ان کی تنخواہیں بڑھا بھی دیں گے، اوورآل جو صورتحال ہے اور جو مہنگائی کی اس وقت شرح ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو اس وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے، بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اس وقت ایک عام آدمی جو ہے اس کا گزارا، میں نے گزشتہ روز بھی ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ جو کم از کم جو تنخواہ ہے وہ حکومت کو اناؤنس کرنا چاہیے، وہ بڑھانی چاہیے، ادروائز تو یہ جو خط لکھنے والے لوگ ہیں یہ تو پھر بھی کچھ بہتر تنخواہیں لے رہے ہیں جی۔ یہ تو شارع دستور پر بیٹھے وہ کلاس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پھر کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے، تو باقی جگہوں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ ٹھیک ہے سعد رسول صاحب، آپ کے جانب یہی سوال، جیسا کہ عدیل بتا رہے کہ ان افسران کی تنخواہیں کچھ بہتر ہیں، اگر یہ صورتحال ان کی ہے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ میں عدیل کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ اس وقت تقریباً 18,000 روپیہ ہماری منیمم ویج سٹیپولیٹڈ ہے، صوبوں کے اندر کچھ کے اندر 2,000 روپیہ شاید زیادہ ہو۔ جی وہ فیڈرل اور پروونشل لیول کے اندر کچھ ڈفرنسز ہیں، تو چلیے 20 سے 25 کے درمیان ہماری منیمم ویج ہے۔ اگر ہم کسی دفعہ نیکسٹ ٹائم، اور اس کو بڑھانا تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں دو پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہماری جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے جو انفارمل ویج کے اوپر کام کرتی ہے، آپ کے میرے کسی کے گھر پہ، کسی کی فیکٹری میں، کسی ڈھابے پہ، کسی پیٹرول پمپ میں، وہ کیونکہ سرکاری نوکری نہیں کرتی تو وہ اس منیمم ویج سے بھی کام 18, 19, 20, 15,000 روپے کے اندر، 10,000 روپے کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا ہو، میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بڑا اچھا ہو کہ اسحاق ڈار صاحب سے کوئی شخص یہ پوچھ لے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب جو سٹیپولیٹڈ منیمم ویج ہے 20,000, 22,000, 23,000، آپ اس کے اندر ایک 5 بندے کے فیملی کا مہربانی کر کے بجٹ بنا دیں، آپ بنا دیں گے، وہ لوگ اس طرح رہنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے جی، سعد رسول صاحب کی تجویز ہے حسن کہ وزیر خزانہ صاحب خود ایک بجٹ بنا دیں اور پھر دیکھ لیں کہ عوام کا گزارا کتنے بجٹ میں ہو سکتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف پہلی بات تو یہ، وہ اپنے جو بجٹ بنائیں گے، ملک کا بجٹ نہیں بنا سکے جو دعوے کر کے آئے تھے، اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنا سکے جو دعوے کر کے آئے تھے، تو ہم ان سے کیا کس چیز کا بجٹ، غریب کا بجٹ وہ آج تک نہیں بنا سکتے؟ کیا عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ جو وفد ڈیلیگیشن جو مذاکرات کر رہے ہیں، کیا کسی کو پتہ ہے کیا انہوں نے کبھی جو تنخواہیں آتی ہیں ان سے کبھی کوئی انہوں نے بینک سے پیسے نکالے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خرچے سرکاری، پروٹوکول سرکاری، بچے سرکاری جو ہے وہ عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ یہ خط میں جس کا ذکر کیا ہے اس میں 3 اداروں کا، 3 محکموں کی نشاندہی کی گئی ہے، ایک نیب، ایک FIA اور ایک پرائم منسٹر آفس۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ خط بہت اہم ہے، اس پر متعلقہ اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور یہ 3 اداروں کو جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں ان کے پرفارمنس نکال کے دیکھیں، گزشتہ 20 سالوں کی، کم از کم پچھلے 4-5 سالوں کی نکال کے دیکھ لیں، اور آج کی کہ کیا انہوں نے جو کیسز بنائے، انہوں نے فائلیں پٹ کی، انہوں نے معاملات دیکھے، انہوں نے جو عوام کو جو سامنے کیسز آگے لے کر گئے تو اس کے حقائق کیا تھے اور کتنا خزانے کو نقصان پہنچا۔ ہمارے پاس تو ہم باتیں کرتے ہیں، یہ خط بہت اہم ہے، یہ دیکھیں یہ خط بہت اہم ہے، دیکھیں، اور ہمارے پاس دوسرا آپ جو بات کر رہے ہیں پلان کی، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی پلان ہے کہ IMF کے پاس جائے اور باقاعدہ۔ ٹھیک ہے حسن، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت اپنا ملک کا بجٹ نہیں بنا سکتی وہ کسی غریب گھرانے کے یا کسی افسر کے گھر کا بجٹ کیا بنائے گی؟ بہرحال یہ جو خط سامنے آیا یہ ایک افسر کی بے بسی کا نمونہ ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ غریب عوام کا کیا حال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔